मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। ये जो हदीस सुनाने लगा ना, ये बेटी को सुनानी है जाके, ये टेलीफोन करके बहन को सुनानी है, सिर्फ बीवी को सुनाने की नहीं होती है चीजें। ये हदीस बेटी को समझाए, बहन को समझाए, इन लोगों को समझाए, ताकि और ये याद रखे खामन के हुकूक, खामन के हुकूक अगर बच्ची के घर वाले उसे सिखाए ना तो उसकी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और बीवी के हुकूक अगर खामन के घर वाले उसको समझाए तो उसकी समझ में बात जल्दी आएगी। वो खैर खा समझते हैं अपने रिश्तेदारों। ये वाली हदीसें उन लोगों को सुनानी चाहिए जिन लोगों का बच्चा है या बच्ची है, मुतलका आदमी हुकूक बयान करे। जब मुतबादल चीज किसी के सामने आती है तो वो कई दफा समझते हैं कि खुलूस उसमें पूरा नहीं पाया जाता। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। अगर तो मैं अदा कर सकती हूं तो मैं निकाह करूं, वरना मैं इस काम से बचूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खामन के नाक से रीठ निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे, तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं, आंख खोल के उस औरत ने देखा तो मेरे नबी पाक ने अगले जुमले इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया, तो इन बातों में हैरत कर रही है, मैं अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खामद को सजदा करे, मैं उसको कहता ये काम करे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूक का तयन फरमाया, हुकूक का तयन फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खामद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाजा खोल के फौरन ही जन्नत में दाखिल करवा देगा। उसको बगैर रोक टोक जन्नत दे दी जाएगी। शर्त यह है कि वो जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका खामद उससे शिकवे न करती फिरे, शिकायतें न करती फिरे, शिकायतें न करे। हमारे जमाने में शिकायतें होती है और खवातीन औरतें इस बात को समझती नहीं कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था और जो खामद रब ने मेरे लिए पसंद किया था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। वो शिकवे करती है, शिकायत करती, और दूसरी औरतों को सामने रख के वो फलां के हिस्से में ये चीज आई, फलां के हिस्से में ये चीज आई, फलां का खामद यूं करता है, शिकवा करती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी, कसरत से। एक सहाबी रो पड़े, एक हदीस में लफ्ज ये है रो पड़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो हमारी माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी, हुजूर जहन्नम में जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो ऐब जोई करती है, गीबतें करती हैं, दूसरा रब का शुक्र अदा नहीं करती, और तीसरा फरमाया अपने खामन का भी शुक्रिया अदा नहीं करती, बात बात पे नाशुक्री करती है, बात बात पे नाशुक्री करती, इस सबब से जहन्नम में जाए। औरत के हुकूक का तयन फरमाया। और साथ ही मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मर्द की तरफ तवज्जो फरमाई, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ इरशाद फरमाए, फरमाया तुम में हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता और अच्छा कहता है, हर आदमी कहता है, लेकिन कोई अगर मुझे आके पूछेगा कि महबूब आपकी उम्मत में अच्छा कौन है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अच्छा समझूंगा जो अपने घर वालों के हक में अच्छा है, जो अपनी बीवी खैरुकुम लिअहले, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फरमाया जाओ मेरे घर जाके पूछ लो, वाना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम सबसे ज्यादा बढ़कर अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। उनमें बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि औरत टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी नहीं दी। एक बच्चा छोटा होता है, हमें पता होता है कि इसका शऊर पूरा नहीं, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे निकाल दिया जाता है घर से? बोले छोटा बच्चा है, उसको कई दफा बड़ा नुकसान कर देता है, आप क्या कहते हैं? उसे मारते हैं, कुल्हाड़ी ले जाते हैं उसके लिए। इस तरह करना चाहिए, इसके अब्बे को बुला लेना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए पंचायत में बिठा के, ये गलती की है तेरे बच्चे ने। भाई दादा ये काम करता है? बोले ना, क्यों नहीं करता? वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, अपना अपना पोता है, हमारा अपना है, अगर हम इसका बाहर निकालेंगे तो बड़ा काम गलत हो जाए। लेकिन वही अब्बा जी जब बहू कोई गलती कर बैठती है तो पंचायत बुलाते, लोगों के सामने
معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کرے، تو انہیں سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقلادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا؟ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رب اشغال اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں۔ پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا
مان جائے گا. شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا. رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا. قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا, اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا, پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں, اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا, ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے, خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا, یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں, تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا, میں ڈر گیا. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا, اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں, لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا, تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں. انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں, اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے, اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. میلاد جو ہے نا, میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے. ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ, یہ بڑی اچھی باتیں ہیں الحمدللہ, اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا, یہ بڑی خوب بات. لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا, لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے. جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں, اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی, اسے اعزاز مل گیا, انقلاب آ گیا. میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے, انسان کی کوئی قدر نہیں تھی, لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا. اب یہ برادری کے رٹے, یہ قبیلوں کی لڑائیاں, یہ سب جہالت قرار پائیں. قبیلے صرف تعارف کے لیے, باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے. اب انقلاب ہے, اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے امیر المومنین ہوتے ہوئے, اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں. میلاد ایک انقلاب کا نام. میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ. میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو, سورج کو, چاند کو پوجا جاتا تھا. اب میلاد ہو گیا, اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں, وہ کوئی بھی ہو, کتنا بڑا بھی ہو, جائز ہی نہیں. سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے, وہ تو کفر ہے, شرک. اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز. یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے. میں کہ معرفت دی نہیں ہے تے جہالت دی گل ہے, آپ جہالت کر رہے ہیں. تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے. اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے. حضور کس لیے آئے؟
ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے۔